अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन, उम्मीद के खैर आफियत से होंगे। हम दोबारा फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में तफसीर कुरान मुख्तसर तशरीह के साथ। हम आम हिंदी उर्दू बोलचाल के अंदर जो रोज़मर्रा की हमारी बोलचाल है उसी अंदाज़ बयां में ये तफसीर कुरान लेकर आते हैं ताकि इसकी दावत जहाँ जहाँ तक हिंदी उर्दू बोली जाती है वहाँ तक हमारी इस कुरान की दावत को पहुँच सके। हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई सवाल है तो, ताकि हमें हौसला अफजाई हो। नाज़रीन, हमने पिछले दर्स में सूरे राआत की आयत नंबर 26 तक अपना दर्स मुकम्मल कर लिया था। आइए आज का दर्स शुरू करते हैं आयत नंबर 27 सूरे राआत का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बिही क़ुल इन्नल्लाहा युज़िल्लु मन यशाअ व यहदी इलैहि मन अनाब। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। काफिर कहते हैं कि इस नबी पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतारी गई। कहिए, बिलाशुबा अल्लाह जिसे चाहे गुमराह रहने देता है और अपनी राह सिर्फ उसे दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करे। देखिए, यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये काफिरों का जो सवाल है उसके बारे में जवाब दे रहा है। काफिर क्या कहते हैं? काफिर हमेशा से मौजिज़ा जैसी कि आपके साथ साथ एक फ़रिश्ता ज़ाहिरी हालत में चले आए या आप पे बहुत बड़ा ख़जाना नाजिल कर दिया जाए वगैरह तलब करते थे। हालांकि इसी किस्म के मौजज़े को देखने के बाद भी हर कोई ईमान नहीं लाता, बल्कि ये कुफ़ार और भी गुमराह हो जाते हैं, जैसा कि कौम समूद और ऊँटनी का मौजज़ा देखने के बाद भी ईमान न लाई। नतीजे के तौर पर उन्हें तबाह कर दिया गया। देखिए, पिछली आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे सवालात का जवाब दिया। काफिरों के सवालात क्या रहते थे और अल्लाह तबारक व तआला उसके बारे में जवाब कैसे देता है। तो वो लोग यही कहते थे कि ये रसूल के साथ कोई फ़रिश्ता क्यों नाजिल नहीं हुआ। अगरचे अल्लाह का सच्चा रसूल है ये, तो इसके साथ फ़रिश्ता क्यों नहीं चलता, साथ साथ हमें नज़र क्यों नहीं आता। हाँ, जिस फ़रिश्ते की बाबत पूछता है कि जिब्राइल है, हाँ, तो हमें नज़र क्यों नहीं आता, या इस तरह का। और फिर या फिर बहुत बड़ा ख़जाना क्यों इसके हाथ नहीं लगता, क्यों ये कसम पुरसी की हालत में, क्यों फाका कशी में है, क्यों जो है बहुत बड़ा ख़जाना इसके साथ नहीं आता। हाँ, इनके ख़यालात के मुताबिक ये जो सोचते थे उसी तरह का जो है मौजज़ा दिखाया जाए, इस तरह का मुतालबा करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने साबिक़ में भी, जैसे कि कहा गया मुफस्सिरीन ने, कि समूद ने ऊँटनी का मुतालबा किया था और अल्लाह तबारक व तआला ने ऊँटनी को ज़ाहिर भी किया था, मगर वो ईमान नहीं लाए। तो अल्लाह तबारक व तआला यही कहता है कि बिलाशुबा अल्लाह जिसे चाहे गुमराह रहने देता है। आप गुमराही में अपने दूर तक चले जाओ, गुमराह रहो, मज़े करो, और अपनी राह सिर्फ उसे दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करता है, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करता है, तलब करता है। अल्लाह तबारक व तआला उसी को अपनी राह दिखाता है। ये उन मुशरिकों का, उन काफिरों का जवाब है। आगे अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाहि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ईमान लाने वालों के दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुतमईन हो जाते हैं। याद रखो, दिल अल्लाह के ज़िक्र से ही मुतमईन होते हैं। जो अल्लाह वाले हैं ना, तो अल्लाह के ज़िक्र से उनके क़लूब को, उनके दिल को इत्मीनान मिलता है। ये नस्से ख़तई है कि इत्मीनान क़ल्ब, पीस ऑफ माइंड, सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से ही हासिल होता है। ये बहुत ज़्यादा माल और दौलत जैसे क़ारून के पास था, या बहुत बड़ी बादशाही जैसे फ़िरौन के पास थी, या बैनुल अक़वामी शोहरत गर्ज़ किसी भी और तरीक़े से हासिल नहीं हो सकता। अगर यकीन ना आए तो उन लोगों से पूछ कर देख लें कि जिनको अपने माल और दौलत का अंदाज़ा भी नहीं होता कि कितनी है, बेचारे रात की नींद को तरसते हैं। हाँ, मुखलिस साथियों के लिए तरसते हैं। अल्लाह ताला का ज़िक्र कैसे हो, कुरान और सुन्नत का पढ़ना पढ़ाना अल्लाह ताला का ज़िक्र है। इसी तरह हदीस है कि अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, बेहतरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। कुछ लोगों ने ज़िक्र के गैर मसनून तरीक़े ईजाद कर रखे हैं, जैसा कि हर दफ़ा अल्लाह का नाम लेते हुए दिल पर ज़रबे मारते हैं, या टोलियों की शक्ल में नारे मारते हैं, या शेख का तसव्वुर करते हैं। ये सब तरीक़े फ़ायदे की बजाय नुकसानदेह हैं। अल्लाह ताला शिर्क व बिदात की गंदगी से बचाए।
اللہ پاک فرماتا ہے ایمان لانے والوں کے دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں. دنیا میں اگرچہ اطمینان حاصل کرنا ہے تو صرف اللہ کے ذکر سے ہی دل کو اطمینان ملتا ہے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. بہت ساری دولت جمع ہو جانا جیسے قارون کے پاس تھی، بل گیٹ کے پاس ہے، امبانی کے، اڈانی کے پاس ہے، تو اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا. نیند کی گولیاں کھا کھا کر کے یہ لوگ سونے کی کوشش کرتے ہیں، نیند کو ترستے ہیں. سمجھے؟ بہت مال و دولت والوں کا جب نام آئے تو ہر زمانے میں دولت والے ہوتے ہیں نا. ایک زمانے میں قارون تھا جس کی بہت ساری دولت تھی، مگر کیا حاصل ہوا وہ دولت کا؟ وہ دولت کے ساتھ قیامت تک وہ زمین میں دھستا رہے گا. ہمارے دور میں بھی ہے، بہت سارے لوگ ہیں دولت مند، کبھی ان نمبر 1 پہ آتا، کبھی ان نمبر 2 پہ آتا، مگر ان کی حقیقی زندگی اطمینان قلب سے بہت دور ہے. ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ان پر پیچھے لگی ہوئی ہے. ہاں، ہیبت کی ہماری کی زندگی یہ گزارتے ہیں. بہت زیادہ دولت ملنا، بہت زیادہ شہرت ملنا، جتنی شہرت ہوگی اتنے زیادہ باڈی گارڈ ہوں گے، اطمینان قلب نہیں ملے گا. دیکھ لو جا کر کے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کہتا ہے کہ ایمان لانے والوں کے دل، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں نا، ان کے دل صرف اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتا ہے. اور یاد رکھنا، ذکر کے متعلق یہ بات واضح ہو جائے، یہ اس طرح کے جو ہے اندھیری کھوٹریوں میں بیٹھ کر کے ذکر محفل کے نام پر جو ہے یہ حلقے بنا کر کے یہ یوں کر کے منڈی نیچے اوپر ہلا کر کے اور دل پہ ضرب مار لا الہ الا اللہ الا اللہ اس طرح کرنا، یہ سب بدعت ہے، خرافات ہے. اس کا کوئی ثبوت قرآن مجید میں نہیں ہے، نہ حدیث شریف میں ہے، نہ صحابہ کی زندگیوں میں ہے. یہ سب باطل طریقے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوگا بلکہ شیطانی فطرے میں چلے جاؤ گے. جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر رہے گا وہ صحیح طریقہ ہوگا. صحیح طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہترین طریقہ ہے، اور آپ کے صحابہ اس پر عمل کر کے دنیا کو بتائیں ہیں. اس طرح کا حق ہو کے نعرے لگانا، ضربے مارنا، ٹولیوں کی شکل میں بیٹھنا، بیٹھ کر کے جو ہے ہم ذکر کر رہے ہیں، اس طرح کرنا، یہ بدعات ہے، یہ خرافات ہے، یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. یہ قلوب اطمینان کے لیے نہیں بلکہ قلوب شیطان کے لیے بنا ہوا ہے. شیطان کے جیسا دل ہو جائے گا ان چیزوں سے. یہ سارے خرافات ہیں. یہ کوئی طریقہ کار، اگرچہ ہے کوئی طریقہ کار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ اس طرح کے حق ہو کے نعرے لگاتے تھے، اس طرح اندھیروں میں بیٹھ کر کے ذکر کے نام پر لوگوں کو جو ہے جمع کر کے اندھیروں میں، اجالوں میں، محفلوں میں سب کر کے ایسے ضربے لگاتے تھے. مجھے بتاؤ ایک روایت، ایک صحیح روایت اگرچہ ہے تو ہم بھی بالکل اس پر جو ہے ہم بولنا بند کر دیں گے. نہیں ہاں بھائی ہے ان کے پاس ثبوت، مگر میرا چیلنج ہے نہیں بتا سکتے، نہیں ہے. ہم نے دیکھا، ہم نے ٹٹولا ہے قرآن و سنت کو، ہم نے ٹٹولا ہے. ان ٹٹولنے میں اس طرح کی جو ہے محفلوں کا ایجاد کرنا، بلکہ آج کل تو دیکھا جا رہا ہے ذکر کے نام پر مخلوط محفلیں بھی جو ہے منعقد کی ہو جاتی ہیں. بیچ میں صرف پردے کا ایک ہاڑ ہوتا ہے اور محفلیں. چلو یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ یہ کس نے بتایا؟ کون سے رسول نے یہ طریقہ تمہیں بتایا ہے؟ بتاؤ. اس طرح حق ہو کے نعرے مارنا، اس طرح یہ تصوف والی جو حرکتیں ہیں نا، یہ ساری کی ساری گمراہی کی جو ہے ایجاد کردہ ہیں. اسے سنت کا کوئی طریقہ نہیں ہے. یاد رکھنا، تصوف کے نام پر لوگوں کو ٹھگا جا رہا ہے. جس طرح مٹوں اور دیگر جگہوں پر لوگوں کو جمع کر کے پرارتھنائیں کی جاتی ہیں، اسی طرح کا سیم حال جو ہے یہاں پر نظام بنایا جا رہا ہے. ہمارے شہر میں بھی بہت سارے ہیں حق ہو کے نعرے لگانے والی محفلیں، بڑے لمبے لمبے جبے دستار پہن کر کے. مگر ان سے میں پوچھتا ہوں تم بتاؤ تم کس رسول کی پیروی کرتے ہو؟ اگرچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تم طریقہ اختیار کر رہے ہو وہ طریقہ ہے؟ بتاؤ، جواب دو. کس نے بتایا؟ کہیں گے ہمارے پیر صاحب، ہمارے فلاں، ہمارے مرشد صاحب، ہمارے ہمارے صوفیہ صاحب فلاں جو ہے اس سے ہم کو سکھائے، ان سے ہم کو آیا. بھائی تمہارے پیر صاحب پہ شریعت نازل ہوئی؟ یہ قرآن سنت کس پر نازل ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ پر نازل ہوئی. اگرچہ ان کا ٹھپا نہیں ہے تو وہ چیز نہیں لی جائے گی، وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. ہاں تم میڈیٹیشن کے نام پر یہ چیزیں کر لو، بہت ساری میڈیٹیشن کے نام پر لوگ کر لے رہے ہیں، مگر اسلام کا نام لے کر کے یہ چیز کہو گے کہ یہ اسلام ہے، یہ اس طرح کی ذکر کی محفلیں سجانا یہ اسلام ہے، تو بالکل ہم نہیں مانیں گے. یہ قرآن و سنت سے ثابت ہی نہیں ہو سکتا، ہے ہی نہیں یہ اسلام.
بالکل ہم بولیں گے یہ تو میڈیٹیشن کر لے رہا ہے مگر اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو یہ تو حق ہو کے نعرے لگا کر کے محفلوں کو جمع کر کے ذکر کے نام پر لوگوں کو جو ٹھگ رہا ہے تو بالکل ہم نہیں مانیں گے اس کو, اور ہم بولتے رہیں گے یہ اسلام نہیں ہے. بھلے ہی تو جبے دستار پہن کر کے لمبی لمبی داڑیاں لال پیلی داڑیاں کر لے کے آتے جا, مگر ہم نہیں مانیں گے اس چیز کو. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا وہ بات اگرچہ ان کی طرف منسوب کرے گا تو وہ ٹھکانہ جہنم اس کا اپنا بنا لے. یہ اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے, اور یہ میرا انٹیمیشن ہے ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت غلط باتیں منسوب کرتے ہیں. یاد رکھنا. تو مومن کا دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتا ہے. اللہ کا سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہاں, یہ حق ہو کے نعرے, یہ حق ہو نعرہ کس کا؟ حق ہو ہاں, لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ, یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ بتاؤ, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسا؟ سمجھو ذرا, سمجھو, یہ طریقہ نہیں ہے رسول اللہ کا. آگے اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك ارسلناك في أمة قد خلت من قبلهم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی ہے. اللہ فرماتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے, ایمان لانا بھی اور نیک عمل کرنا بھی ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے, عمدہ ٹھکانہ ہے. ایسی خوشی ہے, توبہ ایسی خوشی ہے جس سے دل کے علاوہ دیگر اعضاء بھی لطف اندوز ہوں گے, جیسے چہرے کھل اٹھتا ہے. بعض مفسرین نے جنت کا ایک درخت مراد لیا ہے. اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ آپ انہیں پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے, لیکن وہ رحمان کے منکر ہیں. کہیے میرا رب وہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں, میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اس کے ہاں لوٹنا ہے. رحمان بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے, رحم سے مشتق ہے اور اس میں مبالغہ ہے. اسی لفظ سے کفار کو خاص چڑ تھی. رحمان کے لفظ سے کفار کو کافی چڑ تھی, خاص چڑ تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تو نمائندہ قریش سہیل ابن عامر نے یہ اعتراض جڑ دیا کہ رحمان کون ہے؟ ہم نہیں جانتے. چنانچہ آپ نے اس کی جگہ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ لکھوایا. تو یہ صفاتی نام کے انکاری بھی بہت سارے لوگ ہیں. رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے, تو اس زمانے میں بھی جو ہے قریش مکہ اللہ کے صفاتی ناموں کے انکاری تھے اور کہتے تھے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمان کا ذکر آیا تو سہیل ابن عامر یا عمرو جس کو کہے, تو یہ صلح حدیبیہ کے وقت معاہدہ لکھنے آیا. جب معاہدہ لکھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو, تو اس نے کہا یہ رحمان کون ہے؟ یعنی بسم اللہ کو تو مانتا تھا, اس پر ایمان تھا, مگر رحمان یہ رحمان کا انکاری تھا, اللہ کی صفات کا انکاری تھا. اور رحمان انتہائی رحم کرنے والے کا جو ہے مطلب ہے, اس میں مبالغہ ہے. رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا, بہت زیادہ رحم کرنے والا رحمان اس کا مطلب ہے. سب سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. تو یہ انکاری تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعتراض پر یہ کہا کہ ٹھیک ہے چلو بسمک اللہم لکھ دو. پھر بھی اللہ کے نام سے انہوں نے لکھا تو اس نے مان لیا. تو اللہ کے جو ہے صفاتی ناموں کا تذکرہ ہمارے دل کو آرام پہنچاتا ہے. آگے اللہ فرماتا وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِ اللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أو تحل قریبا من دارہم حتی یأتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف الميعاد. اللہ فرماتا ہے اور اگر قرآن سے پہاڑ چلائے جا سکتے یا زمین کے فاصلے طے کیے جا سکتے یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جا سکتا تو بھی یہ کافر رہتے, بلکہ سب امور اللہ ہی کے لیے ہیں. کیا اہل ایمان مایوس نہیں ہوئے؟
کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے سکتا تھا، اور کافروں کو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے مصیبت پہنچتی ہی رہے گی یا ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ دیکھیے، قطعۃ الارض یعنی بڑے بڑے فاصلے طے کرنا یا زمین شق ہو جانا۔ کفار نے آپ سے نشانی طلب کی کہ مکہ کے ارد گرد کے پہاڑ کھسکا کر مکہ کھلا کر دیا جائے، جیسا کہ فلسطین میں شام کا کھلا علاقہ ہے، زمین سے چشمے نکل آئیں تاکہ پانی کی قلت ختم ہو جائے، اور ہمارے باپ دادا کو قبروں سے نکال کر زندہ کیا جائے تاکہ ہم ان سے آخرت کی باتوں کی تصدیق کر لیں۔ کیسے سوال وہ پوچھتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ یہ وادیوں کے بیچ میں، یہ پہاڑوں کے بیچ میں جو مکہ ہے اس کو کھسکا دو۔ تم اللہ کے پیغمبر ہو نا، تمہارے پاس جبریل ہے، تمہارے پاس بڑے بڑے فرشتے ہیں، تو ایک کام کرو، یہ مکے کے جو پہاڑ ہے نا اس کو پھیلا دو، اور یہ مکے کی سرزمین جو پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے یہ وسیع ہو جائے، یہ بڑی ہو جائے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ سرکاؤ چلو، مطالبہ ہے مشرکین کا، کافرین کا مطالبہ ہے، اور کہا جا رہا ہے یہاں سے چشمے نکالو پانی کے تاکہ جو ہے لوگ اس سے سیراب ہوں اور لوگوں کی تکلیف دور ہو جائے، یا پھر ہمارے باپ داداؤں کو خبروں سے نکال کر کے ہمیں بتاؤ، ہم ان سے پوچھ کے تصدیق کرا لیں گے کہ آخرت سچی ہے یا غلط ہے، چلو کرو۔ ایسے ڈیمانڈ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہے یہ ڈیمانڈ ان سے کیا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ستایا ہے نا ان لوگوں نے، اتنا کسی نبی کو کسی نے نہیں ستایا، اتنا ستایا ہے۔ میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تانے سن سن کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے تھے۔ ایک معنی تو وہی ہے جو کہ ترجمے میں اختیار کیا گیا ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر کسی چیز سے ممکن ہوتا تو اسی قرآن سے ہوتا۔ اب یہ فاصلے طے کرنا، ہر سوال کا جواب نکالنا یہاں پر بتایا جا رہا ہے نا، اور اگر قرآن سے پہاڑ چلائے جا سکتے یا زمین کے فاصلے طے کیے جا سکتے یا اس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جا سکتا، یہ سارے جو ہے بلکہ سب امور اللہ کی طرف ہے، اللہ ہی اس کو انجام دیتا ہے۔ یہ قرآن پڑھ کے مردوں سے کلام کرنا، یہ ساری یہ مطالبات کو، ایسے مطالبات جو ناممکن ہیں، یہ سارے امور اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ اب جو اللہ کے امور ہیں وہ کوئی انسان کر سکتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے؟ ایسے مطالبات جو ہے وہ کافرین اور مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کافروں کو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے مصیبت پہنچتی ہی رہے گی یا ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ کافرین کو ہمیشہ جو ہے، اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے، اس کا ایک اور مفہوم یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں کے قریب حملہ ور ہوں گے حتیٰ کہ فتح مکہ کا وعدہ پورا ہو جائے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ابھی یہ مکے سے ہجرت کے پہلے کا واقعہ ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے رسول غالب ہو کر کے ان کے قریب، ان کے گھروں کے آ جائیں گے، یہ مفسرین کا کہنا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جو ہے پورا ہو کر رہے گا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، میں نے پہلے کافروں کو کچھ مہلت دی، پھر انہیں پکڑ لیا، میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد رسول اللہ کی دھارس بندھا رہا ہے، آپ کو تقویت پہنچا رہا ہے کہ آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا۔ یہ جو سوالات ہو رہے ہیں نا، ہمارے مردوں کو زندہ کر کے بتاؤ، پہاڑوں کو کھسکا کے بتاؤ، چشمے نکالو، بہت سارا خزانہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا، یہ مذاقی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صبر کیجئے، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑا چکے ہیں لوگ، یہ پہلی بار ایسا نہیں ہو رہا، آپ ڈھارس بندھیے، آپ اس چیز پر صبر کیجئے کہ اڑایا جا چکا، میں نے پہلے کافروں کو کچھ مہلت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے کچھ مہلت دے رکھی ہے ان کو، ان کا وقت ہونے دو، ان کی مہلت تو پوری ہونے دو جب تک آپ صبر کریں۔ کافروں کو مہلت دیے، پھر انہیں پکڑ لیا، میرا عذاب کیسا تھا، جیسا پچھلے لوگوں کو پکڑا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ، قوم عاد، سمود، جتنے بھی قومیں پچھلے گزری ہیں، قوم مدین، قوم ایکا، جتنے بھی بڑے بڑے قوم نوح،
قوم حود، قوم صالح، قوم سمود، یہ ساری چیزوں کو، سارے لوگوں کو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے آ گھیرا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی عذاب نازل کرے گا اگرچہ یہ باز نہ آئیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء قل سمهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاہر من القول بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل ومن یضلل اللہ فما له من ہاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بھلا جو ہر نفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے جبکہ انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، کہیے ان شریکوں کے نام لو یا تم اللہ کو خبر دیتے ہو جو زمین میں ہے مگر وہ نہیں جانتا، یا یوں ہی بات کہہ ڈالتے ہو، بلکہ کافروں کے لیے ان کے مکر خوشنما ہیں اور وہ راہ حق سے روک دیے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے۔ یعنی صفاتی نام لو، یہ بتاؤ کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور اس کی دلیل کیا ہے۔ کہیے ان شریکوں کے نام لو جو تم شریک بناتے ہو، ان کے نام لو، ان کے صفاتی نام بتاؤ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، رزاق ہے۔ اب ایک کام کرو، جس کا تم اللہ کو شریک بناتے ہو نا، جس ناموں کا، لات کو شریک بناتے ہو، حبل کا شریک بناتے ہو، چلو ان کا صفاتی نام لو، نام لو، لے کے بتاؤ، نام لو، لے کے بتاؤ۔ اللہ کو خبر دیتے ہو جو زمین میں ہے مگر وہ نہیں جانتا، کیا اللہ کو نہیں پتا؟ اللہ کو خبر دیتے ہو تم، اللہ نہیں جانتا، یا یوں ہی بات کہہ ڈالتے ہو، یا یوں ہی بات کہتے ہو، خالی صرف بس ذہن میں آ گئی بات، اب مطالبہ کا کیا کرنا ہے؟ خزانے کا معاملہ پوچھو خزانہ کیوں نہیں ہے تیرے پاس فرشتہ کیوں تیرے ساتھ نہیں چلتا؟ یہ پہاڑوں کو کھسکاتے جاؤ، ہاں، یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان سے چشمے نکالو، ہمارے باپ داداؤں کو خبر سے زندہ کر کے نکالو، ہم پوچھ کے ان کو آخرت کے بارے میں تسلی کر لیں گے ہم۔ یہ صرف ان کے ذہن کی بڑھ تھی ان مشرکوں کے، بلکہ کافروں کے لیے ان کے مکر خوشنما ہیں اور وہ راہ حق سے روک دیے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں۔ یعنی صفاتی نام لو۔ ایسے لوگ اپنی ذاتی مفادات کے لیے اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو کبھی صراط مستقیم نہیں دکھاتا۔ جو آج بھی اپنی دکانداری بند ہونے کے ڈر سے صحیح قرآن مجید کی روشنی لوگوں تک نہیں پہنچاتے، آج اتنے بڑے ذرائع ہیں دنیا میں کہ اپنی بات کو امت تک پہنچانے کے لیے، دنیا تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا نیٹ ورک بنا دیا ہے نا، سائنس اور ٹیکنالوجی۔ اتنا آسان کبھی نہیں تھا دنیا میں اللہ کی دعوت کو پہنچانا، اتنا آسان نہیں تھا جتنا آسان آج ہے۔ آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے اللہ کا کلام پڑھ کر کے ساری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور جو اللہ سے جو ہے نا، جو اللہ کو جو مانتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا، نہ اس کی دعاؤں کو رد کرتا ہے۔ اور جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں لوگوں کو، بھائی اس کی بات مت سن، انہیں وہاں بھی ہے، انہیں لہا بھی ہے، انہیں فلاں ہے، الٹی کتاب ہے، سیدھی کتاب ہے، یہ بتا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی راستہ نہیں بتاتا، کبھی ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو۔ تو لہذا اے ظالموں، اپنے پیٹوں کے جہنم میں بھرنے کے لیے لوگوں کو حق راستے سے مت روکو، قرآن کی سچی دعوت لوگوں تک پہنچاؤ۔ ہم یہی تو ہمارا مطالبہ یہی ہے، قرآن کی روشنی ہر مسلمان کے گھر میں روزانہ 1 آیت 2 آیت 3 آیت جتنی بھی ہو سکے تمہیں آتی ہیں، پڑھو، یاد کرو، سیکھو، سمجھو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ اللہ آگے فرماتا لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی سزا ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید ہوگا، اور اللہ سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو راستے میں اللہ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، گمراہ کرنے لوگوں کو، اس کی نکو سن، اس کی نکو سنا، ان سے سلام نکو کر، ان سے بات نکو کر، یہ بولتے نا بھائی آج کل کیا، ہمیشہ سے پہلے سے بھی بولتے تھے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک واقعہ آتا ہے کہ لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال کر کے جو ہے نا جاتے تھے، بات نہیں سنتے تھے، کیوں؟ ان کے لوگوں کے سردار بولتے تھے بھائی اس کی بات مت سن، اس کی جو کلام ہے اس میں جادو ہے، جیسے وہ تیرے کان میں گئی تو بس ختم، تیرا کام ختم۔ آج بھی لوگ جو ہے قرآن و سنت کی دعوت کو سننے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کی بات نہیں سننا،
سن لیا تو گمراہ ہوتا. بعض تو جاہل کہتے ہیں کہ بھائی اگرچہ کوئی فلاں کی محفل میں جا کے بیٹھے تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا, نکاح ٹوٹ گیا ہے. دیکھو اپنی مزدوری اکٹھا کرنے کے واسطے لوگوں کے نکاح توڑتے یہ ملے مولانا, یہ خبر پرست لوگ. ایسی جہالت ہے. اللہ کیا کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی سزا ملیں گی, ان کو ملیں گی. جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں ان کو دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سزا دے کر رہے گا, اور آخرت میں تو عذاب تو ہے ہی ان کا, شدید ہوگا. اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں. اللہ جب پکڑیں گا نا, اے خبر پرستوں, مشرکوں, توحید کی بات کو لوگوں تک پہنچانے سے روکنے والوں, اللہ کی پکڑ آئے گی. جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو اللہ کی پکڑ کو کوئی نہیں چھڑا سکے گا, یاد رکھنا. لہٰذا توبہ کرو اپنی خبر پرستیوں سے, اپنی جو ہے گمراہیوں سے لوگوں کو روک دو. یہی ہماری دعوت ہے. آگے اللہ فرماتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار. آگے اللہ فرماتا ہے جس جنت کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس میں نہریں جاری ہیں, اس کے پھل اور سایہ دائمی ہیں. یہ تو انجام ہے ان لوگوں کا جو ڈرتے رہے, اور جو کافر ہیں ان کا انجام جہنم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے, یہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے نا متقین کے لیے, جو اللہ سے ڈرتا ہے, جو شرک نہیں کرتا, خرافات نہیں کرتا, نہ شرک اور خرافات کی دعوت ہی دیتا ہے, ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے متقین سے وعدہ کیا گیا ہے. اس کی شان یہ ہے کہ وہ جو جنت ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہیں, اور دور تک پھیلی ہوئی بڑی چھاؤں ہیں. درختوں کی جو چھاؤں ہے بڑی ہے. تم میں کسی کی کمان کے برابر جنت میں جگہ جس پہ طلوع و غروب ہوتا ہے سے بہتر ہے. بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جو اتنا بڑا ہے کہ ایک گھڑ سوار اس میں 100 سال چلتا رہے گا تو بھی سایہ ختم نہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے کہ متقین جو اللہ سے ڈرتے ہیں, شرک نہیں کرتے, خرافات نہیں کرتے, بدعات نہیں کرتے, صرف خالص قرآن و سنت پر چلتے ہیں, ان کے لیے ہی بدعاتیوں کے لیے, خرافاتیوں کے لیے, مشرکوں کے لیے جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا. یاد رکھنا, جو قرآن و سنت کے حاملین ہیں, جو اللہ پر صحیح توکل کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی کرتے ہیں, کسی اور کی نہیں کرتے, ان لوگوں کے لیے جنت ہے. کہ اس کی شان ایسی نرالی ہے کہ جس جنت کا تمہیں وعدہ کیا گیا اس کی جنت کے درخت میں ایسا ایک جھاڑ ہے, ایسا ایک پیڑ ہے کہ اس کی چھاؤں اتنی طویل ہے کہ ایک گھڑ سوار 100 سال تک اگرچہ اس پہ چلتا جائے تو بھی وہ چھاؤں نہیں ختم ہوتی. اب اندازہ لگاؤ کہ کتنی بڑی جنت کی جھاڑ کا یہ کیفیت ہے. تو جنت تمہاری جو ملنے والی ہے, آج گز گز 2 گز زمین کو جو ہے تم لڑتے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ تم اس دنیا سے کئی گنا بڑی دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا. یاد رکھنا, خالی پیڑ کا یہ عالم ہے تو جنت کا کیا عالم ہوگا. اور جو جہنم ہے اور جو کافرین ہیں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یعنی یہود و نصارہ جو اس وجہ سے خوش ہوتے ہیں کہ قرآن کریم ان کی کتابوں اور انبیاء کی تصدیق کرتا ہے. بعض مفسرین نے اس سے یہود و نصارہ مراد لیے ہیں جنہوں نے حق تسلیم کر لیا تھا, جیسے عبداللہ بن سلام اور نجاشی وغیرہ, اور کچھ مفسرین نے اس سے مسلمان مراد لیے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سن کر کے جو ایمان لاتے ہیں. جس طرح کہا گیا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے یہودی اور جو ہے اہل کتاب کے بہت بڑے عالم تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت دی, وہ اسلام قبول کیے. اور شاہ حبشہ جو ہے نجاشی, اس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر, آپ کے خط پر ایمان قبول کیا, حالانکہ وہ بھی اہل کتاب تھا, وہ بھی جو ہے صلیبی مطلب کرسچن تھا وہ. تو ان لوگوں کے لیے بھی بشارت ہے. اب اس سے مراد کس سے مراد, جو انجام ہوگا وہ لوگوں کا بہت برا ہوگا. جہنم کا جو انجام ہے نا بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے عذاب سے سب کو بچائے, سب کو ایمان والا بنائے, ہم یہی دعا کرتے ہیں. آگے اللہ فرماتا والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب. اور جن کو ہم نے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی, اور ان گروہوں میں کچھ ایسے ہیں جو اس کے بعض کے منکر ہیں. کہیے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں, میں اس کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کے ہاں مجھے جانا ہے.
اس سے مراد یہود و نصارہ کفار و مشرکین ہیں جنہیں قرآن کے کچھ حصے پسند آتے ہیں اور کچھ حصے ناپسند آتے ہیں. یعنی کہ ساری قرآن کو نہیں، جہاں پر اپنے حساب کتاب کا معاملہ قرآن میں دکھا، ہاں یہ آئٹم یہ سیدھا یہ جو ہے نا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نا، یہ قرآن مجید پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ قرآن کے مطابق جتنی بھی باتیں اس میں ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ سنتے ہیں، دیکھو ہمارے پاس سے جو ہے نا بڑے خوش ہوتے ہیں، یہاں ہمارے کن سے لیا انہیں بول کے. بھلا اس طرح کی جو ہے حرکتیں وہ کرتے ہیں کفار و مشرکین. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رسول بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے لکھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. آپ نے کسی کے پاس لکھنا پڑھنا کون جانے گا؟ جو کسی استاد سے سیکھا ہو وہی لکھے گا نا. الف با تا سا وہ سکھائے گا کوئی انسان؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امی رسول کو، اللہ کے نبی کو کسی کا شاگرد نہیں بنایا. آپ نے کسی کے پاس سے تعلیم نہیں لی. آپ کا استاد، آپ کا جو آپ کو سمجھانے والا، آپ کو جو پڑھانے والا ہے الرحمن ہے. الرحمن علم القرآن. کسی انسان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھایا. آپ امی تھے، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، کیونکہ آپ نے کسی سے سیکھا نہیں تھا اور اللہ نے کسی سے سکھلایا نہیں تھا. یہ اللہ کے رسول کی شان ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پچھلی کتابوں میں اتنی پیش گوئی تھی امی رسول کے بارے میں، امی رسول کے بارے میں، یعنی امی ہوگا رسول. اس سے پہلے کہ انبیاء لکھنا پڑھنا جانتے تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے شاگرد نہیں تھے. اتنا بڑا مرتبہ کسی انسان کے شاگرد بنائے گا؟ نہیں بنا سکتا اللہ تعالیٰ. یہ ہمارا ایمان ہے. کوئی انسان رسول اللہ کو نہیں پڑھا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پڑھا سکتا ہے تو الرحمن علم القرآن ہی پڑھا سکتا ہے. یاد رکھنا. اللہ آگے فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی میں حکم بنا کر اتارا ہے. اگر اس علم کے آ جانے کے بعد آپ نے لوگوں کی خواہشات کی اتباع کی تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ بچانے والا ہوگا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن اس لحاظ سے حکم ہے کہ تورات اور انجیل کی حقیقت کھولتا ہے. اللہ کے کلام اور تحریف میں تمیز ہوتی ہے. پہلے بھی الہامی کتابیں ہیں، متعلقہ لوگوں کی قومی زبانوں میں نازل ہوئیں. اسی طرح قرآن کو بھی عربی میں نازل کیا گیا کیونکہ اس کے مخاطب اول عرب تھے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت جگہ اس کے علاوہ بھی جگہ قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، یہاں پر بھی یہی کہا ہے کہ انزلناہ حکماً. اللہ کا یہ قرآن حکم ہے. یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. اس کے ماتحت وہ کتاب میں ہوگا تو بات جائز ہے، وہ صحیح ہے. اس کتاب کے مطابق وہ کتابوں میں نہیں ہوگا، تبدیلی ہے وہاں پر. یہ فائنل اللہ تبارک و تعالیٰ کا کانسٹیٹیوشن ہے. اس میں کوئی امینڈمنٹ کی گنجائش نہیں. نو امینڈمنٹ. امینڈمنٹ انہی کی کتابوں میں ہو گیا جو بھی کتابیں اس سے پہلے تھیں. یاد رکھنا اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہو کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں. لوگوں سے جب ہم کلامی ہوتی ہے کہ ہم بولتے ہیں ہماری باتوں میں کہ بھائی شرک مت کرو، شرک بڑا گناہ ہے، شرک گندی چیز ہے، شرک اچھی چیز نہیں ہے، تو لوگ بیزار ہوتے ہیں کہ بھائی یہ شرک کے بارے میں کیوں بار بار بولتے بھائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار یہی کہہ رہا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسی کوئی صورت بتاؤ مجھے جس میں شرک کا ذکر نہیں ہے. جتنی بھی بڑی بڑی صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہیں اس میں کہاں یہی کہا گیا ہے، یہی دعوت ہے، شرک مت کرو، شرک مت کرو، شرک مت کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ رسول اللہ آپ بھی کہہ دیں کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں. جو اس کے بعض کے منکر ہیں بعض لوگ، میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کروں گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں. یہ اللہ کا حکم ہے مجھ پر. ہم بھی یہی کہتے ہیں. ہر بات میں ہم یہی کہیں گے کہ دنیا یہ مختصر سا وقت گزارنے کے لیے ہے. ہمیشہ کی زندگی کو سوچو لوگوں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا، جنت والی. یہیں پر فیصلہ ہوگا، یہیں کے اعمال ہوں گے، یہیں کی اچھی بری چیزیں ہوں گی. اس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ تم نے جو ہاتھوں سے کمایا وہی لے جاؤ گے.
باقی کی دنیا چھوڑ جاؤ گے اپنی اولاد کے لیے، ہاں اپنی جو ہے آنے والی لوگوں کے لیے، تم کیا ساتھ لے جاؤ گے؟ ایک کفن کا کپڑا، وہ بھی گل سڑ کر کے ختم ہو جائے گا۔ آج ہم کھود کر کے دیکھتے ہیں نا، ایک مردہ گاڑنے کے واسطے دوسرا، ہڈیاں نکلیں گی، کفن کا کپڑا بچتا نہیں، بچتا، ضائع ہو جاتا، ختم ہو جاتا، ایک مدت تک وہ رہتا، اس کے بعد ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی، تمہارے وجود ریزہ ریزہ ہی ہوگا، اور اس ریزے ریزے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامل شکل دے گا قیامت کے دن، ہڈیاں جوڑ دی جائیں گی، چمڑی پہنائی جائے گی، پھر جس طرح تم ان دنیا میں تھے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قیامت کے روز اٹھا کر کے کھڑا کرے گا۔ یاد رکھ لو، آج برے عمل کرو گے، قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے، یہ سوچ لو ذرا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ سے پہلے ہم نے بہت سے رسول بھیجے ہیں، اور انہیں ہم نے اہل و عیال والے ہی بنایا تھا، اور کسی رسول میں طاقت نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لا دکھائے۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے۔ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر مقصود عام مسلمان ہے۔ واضح رہے کہ سنت کی صحت معلوم ہونے کے بعد کتاب و سنت دونوں ایک ہی درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ جو لوگ تقلید شخصی کے قائل ہیں ان کے لیے اس آیت میں عبرت ہے، کیونکہ یہ تفرقہ بازی کا سبب ہوتی ہے، اور پھر کسی طرح اتحاد ممکن نہیں رہتا جب تک کہ کتاب و سنت ہی کی طرف رجوع نہ کیا جائے۔ یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہشات کی اتباع اور پیروی کی مقابلے میں اللہ کے علم کی جو ہے بات کہی ہے۔ یہ جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ اگر اس علم کے آ جانے کے بعد آپ لوگوں کی خواہشات کی اتباع کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب ہے، مگر یہ خطاب سارے لوگوں کو، ساری امت کو بھی ہے کہ قرآن و سنت کے آ جانے کے بعد، اس کے دلائل سے مزین ہو جانے کے بعد، پھر بھی تم یہ کہو کہ ہم نہیں، ہمارے بڑے نہیں بولے، ہمارے چھوٹے نہیں بولے، ہمارے ابا نہیں سکھائے، ہمارے امی نہیں سکھائے، ہم ایسا چلتے تھے، ہم ویسا رہیں گے بولے، تو یہ خواہشات کی پیروی ہے۔ علم آ جانے کے بعد خواہشات کی کوئی جو ہے بقا نہیں رہتی، یاد رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء بشر تھے، ان کی اولاد ہوتی تھی اور ان کی بیویاں تھیں، اس لیے نہ ہی وہ اللہ کا نور تھے اور نہ ہی فرشتے۔ اور آج کل مسلمانوں ہی کے کچھ فرقے انہیں نبی تو مانتے ہیں مگر ان کے بشر ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے، آپ سے پہلے ہم نے بہت سے رسول بھیجے اور انہیں ہم نے اہل و عیال والا بنایا، اہل و عیال والا بنایا، اور کسی رسول میں طاقت نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی موجودہ لائے۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے۔ دیکھو یہاں پر کیا کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان کو اہل و عیال والا بھیجا، جتنے بھی رسول گزر چکے ہیں اہل و عیال والا بنایا۔ آج ہم یہاں پر یہ بتایا جا رہا مفسرین نے کہ ہر نبی بشر تھا، بشری ضروریات تھیں، ان کو اہل تھے، ان کو عیال تھے، یہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لوگ آج بعض جو ہے کہتے ہیں کہ نبی نور سے بنایا گیا، وہ فلاں سے بنایا گیا، یہ سب باطل عقیدے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے مٹی سے پیدا کیا بشر کو، آدم کو، اور آدم سے ساری دنیا کو بنایا، اور جتنے بھی انسان ہیں اس میں محمد رسول اللہ بھی شامل ہیں۔ دیگر انبیاء موسیٰ و عیسیٰ، ہارون، سلیمان، نوح، ہود، صالح، سب شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو نور سے نہیں بنایا، ان کو اہل و عیال دیا۔ نور تو نور والے فرشتے، نہ فرشتے جو ہے کیا ان کی اولادیں ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی۔ ان کو ازواجیت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ مگر بشر کو یہ پورے حاجات ہوتے ہیں، ازواجیت ہوتی ہے، بیوی کی ضرورت پڑتی ہے، بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بھی پیدا کیے گئے ہوتے ہیں ان کے ماں باپ کے ذریعے سے۔ کوئی رسول آسمانوں سے نہیں نکلا، نہیں اترا کوئی بشر، یاد رکھنا، سارے جو ہے پیدا کیے گئے اپنے ماں باپ سے۔ تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا سراسر گمراہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے وہ لوگوں کو کہ یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنائے گئے، نہیں، وہ بشر تھے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھی گوشت پوشت کا ہوں، میں بھی جو ہے نا ضرورت ہے، میری بھی بیوی ہے، میری بھی بچے ہیں، میں بھی بھولتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو۔
تو یہ انسانی صفات تمام انبیاء کے ساتھ تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی نہیں تھے بلکہ سب انبیاء جو ہے انسان ہی تھے, بشر ہی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ, اور کوئی بشر کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے طرف سے کوئی موجودہ لا جائے. اللہ تعالیٰ جب چاہے گا, جب موجودہ ہوگا, بلا جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کوئی موجودہ نہیں دکھا سکتا, یاد رکھنا. آگے اللہ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب وانما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب. اللہ جو چاہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہے برقرار رکھتا ہے, اور اصلی کتاب اسی کے پاس ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کرامن کاتبین انسان کی ہر بات لکھتے ہیں, حتیٰ کہ اس کا یہ کہنا کہ میں نے کھانا کھایا, میں نے پانی پیا, میں نے رات پہرا دیا, پھر جمعرات کو وہ اپنا لکھا ہوا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہی باتوں کو باقی رکھتا ہے جس کا تعلق ثواب عطاب سے ہوتا ہے, دوسری باتیں مٹا دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس طرح کرتا ہے کہ انسان جو جو بولتا ہے, جو جو کرتا ہے نا, وہ سب ریکارڈ ہوتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہے باقی رکھتا ہے اور جسے چاہے مٹا دیتا ہے. وہ اللہ کی مرضی ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس عذاب کا ہمارا وعدہ ہے اس کا کچھ حصہ خواہ آپ کو جیتے جی دکھا دے یا آپ کی وفات کے بعد انہیں عذاب دیں, آپ کے ذمے تو پہنچانا ہی ہے اور حساب لینا ہمارے ذمے ہے. دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہے کچھ تو ان کی زندگی میں ہی پورا ہو سکتا ہے اور کچھ آپ کی وفات کے بعد. بہرحال آپ کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو وعدے ان کو عذاب کی کیے گئے ہیں, آپ کی حیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عذاب لا سکتا ہے, آپ کے مرنے کے بعد بھی, آپ کی وفات کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذاب دے سکتا ہے. آپ کا کام صرف پہنچانا ہے, آپ صرف پہنچانے والے ہو. یاد رکھنا, آج جو ہے لوگ ایسے عقیدے گڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ کتابوں میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لمحوں کے لیے موت آئی پھر اس کے بعد چلے گئی. لوگ کہتے ہیں کہ خبروں میں اسی طرح زندہ ہیں, نعوذ باللہ, جس طرح دنیا کی زندگی میں زندہ ہوتے ہیں. نہیں, یہ عقیدے سراسر باطل ہے میرے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جو پیدا ہوتا ہے دنیا میں وہ مرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی اللہ چاہے تو عذاب دکھلائے گا, یا آپ کے مرنے کے بعد, آپ کی وفات کے بعد. یا کیا ہے فینّکا جو ہے یہ فینّکا یہی ہے کہ آپ کی وفات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے سکتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں. آگے اللہ فرماتا وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ السَّرِيعُ الْحِسَابُ. کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کی تمام اطراف سے گھٹاتے جا رہے ہیں, اور اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے جس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں, اور وہ فوراً حساب لینے والا ہے. کفار کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نواز رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو کر رہے گا, اور وہ پورا ہو کر رہا ہے پچھلے بھی, اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی اللہ کے دین ہی غالب آئے گا, اور دنیا میں صرف غالب آئے گا تو صرف اللہ کا دین ہی غالب آئے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر ادیان کی جو ہے زمین کو گھٹا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یاد رکھنا. تو میرے بھائی, آج اللہ کے فضل کرم سے ہم نے سورہ رعد کی آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 41 تک ہم نے آپ کے سامنے اپنی بات رکھی ہے, اللہ کے کلام کا درس دیا ہے. ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں, اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, تاکہ دنیا میں جہاں تک بھی اردو ہندی بولی جاتی ہے وہاں تک ہماری یہ بات پہنچ سکے. ہم یہی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ سبسکرپشن زیادہ سے زیادہ ہو, تاکہ یہ ہر موبائل میں, ہر جو ہے ٹی وی کے اندر ہماری اس قرآن مجید کی دعوت کی بات پہنچے, شرک و بدعات کا خاتمہ ہو, لوگوں کو قرآن سمجھ میں آ جائے آسانی سے. ہم یہی عزم کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لینا چاہتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. ہم دوبارہ جب اللہ کی مرضی ہوگی پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.